अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को सलाम। हम इंशाल्लाह कंटिन्यू शुरू करेंगे। अम, अभी तक हम सूरा नंबर 14 पढ़ रहे हैं और इसकी 37वीं आयत से हम वहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हमारी हमेशा कुरान की स्टडी अ, पहला पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और फिर उसका उर्दू में तर्जुमा करके उसको फिर मज़ीद उसके ऊपर रोशनी भी डालते हैं। इंशाल्लाह तो शुरू करते हैं। Our Lord, I have settled part of my family in this plantless valley at your sacred house. Our Lord, they are to observe the contact prayers, Salat. So let throngs of people converge upon them and provide for them all kinds of fruits that they may be appreciative. उर्दू तर्जमा है आयत नंबर 37 का। ए हमारे रब, मैंने अपने ख़ानदान के एक हिस्से को इस बेशजर वादी में आपके मुक़द्दस घर में बसाया है। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज़ों की पाबंदी करें, बस लोगों की बड़ी तादाद उनकी तरफ माइल कर दें और इन्हें हर किस्म के फल मुहैया करें ताकि वो शुक्रगुजार हों। ये जो आयत है ये नबी इब्राहीम के बारे में अम, बता रही है कि वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। वो जब मक्का में आ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली के कुछ लोगों के साथ, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ जगह पे हमें बताया है कि इब्राहीम जो है ना वो बहुत रहम दिल इंसान थे। वो जब भी दुआ करते थे उनकी दुआ खाली अपने नहीं होती थी, वो अपनी उम्मत के लिए भी होती थी, अपने बच्चों के लिए भी होती थी, आने वाली नस्लों के लिए भी होती थी। उनको इतना ख्याल था कि क्योंकि देखें उनका बहुत अहम उनका जो है ना किरदार है। जब हम कुरान में हिस्ट्री पढ़ते हैं इस्लाम की या सबमिशन की, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इस्लाम के बानी या पहले-पहले नबी अ, इब्राहीम थे, जिनके ऊपर मुकम्मल जो है ना वो उनको दी गई इस्लाम की या फर्माबरदारी की तमाम जो अ, हम करते हैं प्रैक्टिसेस या उसको हम जिस तरह करते हैं, तो चाहे वो सलात हो यानी कि नमाज, ज़कात, रोज़े, हज, ये सारा कुछ जो है उनको उन्होंने कोई जो है मुक़द्दस किताब नहीं उनके ऊपर उतरी थी, मगर अल्लाह ताला ने उनको जो है ना प्रैक्टिकल यानी कि अम, जिसको आप कर सकते हैं वो उनके हिस्से में आया इस्लाम इस तरह से। तो किताब जो है वो मुकम्मल किताब कुरान थी जो फिर बाद में अ नबी मोहम्मद के जो है ना उ उन्होंने अपने हाथ से लिखी और अल्लाह ताला ने उनको उनके ऊपर नाज़िल की। तो मगर इब्राहीम जो थे वो सबसे पहले जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जैसे ना अलम-बरदार होते हैं, वो इस्लाम के अलम-बरदार थे और उनका अल्लाह ताला ने बहुत जगह ज़िक्र किया है, बहुत अम, आला अल्फाज में कि वो वाहिद नबी हैं जिनका अल्लाह ताला ने ये कुरान में कहा। अब मतलब है कि अल्लाह ताला ने बाकायदा इसका ज़िक्र किया है कि वो कभी भी बुत परस्त नहीं थे। चाहे वो बचपन यानी कि लड़कपन से ही बहुत नौजवान थे जब भी उन्होंने जो है ना सवाल उठाया था अपने ख़ानदान की बुत परस्ती की आदतों का। तो यहाँ पे आप देखें इतनी खूबसूरत वो दुआ माँग रहे हैं कि इ इ हम सब जानते हैं कि किस तरह सऊदी अरब जो है
आज का। अब तो फिर भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, तो वहाँ पे दरख्त वगैरह और बहुत सब्ज़ा उगा दिया गया है। मगर ये बिल्कुल बरा बयाबान जो है, रेगिस्तान किस्म की जगह है, खुश्क, जहाँ पे कोई सब्ज़ा भी नहीं नज़र आता। तो वो अल्लाह ताला से दुआ देखें क्या कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के ये माँग रहे हैं, कि बता रहे हैं उनको कि मैं अपने ख़ानदान की, अपनी फ़ैमिली के कुछ लोगों के साथ मैंने यहाँ घर बसा लिया है। वो ज़ाहिर है हिजरत करके आए होंगे, और फिर वो उनके अपने आने का मकसद भी बता रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे फ़ैमिली के लोग और फिर आने वाली नस्लों जो हैं, वो नमाज़ की पाबंदी करें। अ, यानी कि एक कम्युनिटी आके वो बना रहे थे, और अल्लाह ताला का वहाँ पे जो है मुक़द्दस घर जो है, जिसको हम किबला कहते हैं, तो उस इस शजर वादी में आपके मुक़द्दस घर में बसाया है। तो यहाँ से देखिए, नमाज जो है उसकी अहमियत ये नहीं कि अल्लाह ताला को किसी किस्म की नमाज़ों की, हमारी नमाज़ों की ज़रूरत है या क्या। ये सब कुछ जो है, चाहे वो रोज़ा हो, ज़कात हो, नमाज़ें हों, लोग कहते हैं ना ये हम पे फ़र्ज़ हैं। वो फ़र्ज़ तो वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर किसी जो है मज़हब में किसी किस्म का दबाव नहीं है, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि सारा अ, जो गलत है, जो सही है, वो हमारे सामने आ चुका है एक किताब की सूरत में, और किसी पे कोई जबर नहीं है। जो कोई भी इस मज़हब को, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी को चुनेगा, वो अपनी बिल्कुल र र आज़ादी के साथ, राय की आज़ादी, या जिसको कहते हैं इंग्लिश में फ्री विल, उसके साथ चुनेगा। तो ये नमाज़ें जो हैं, इनको हमने ये देखना है कि ये क्यों है, क्या है? कि ये मतलब है कि ये मिनिमम जिसे कहते हैं ना क्राइटेरिया, या कम से कम आप ये करें कि आप नमाज़ कायम करें, रोज़ा ये ज़कात दें, और एक नेक ज़िंदगी गुज़ारें, और रोज़े और हज जो है, वो जो कोई भी उसको बर्दाश्त कर सकता है, माली तौर पे वो करेगा। तो नमाज़ जो है, पिछली कुरान स्टडी में हमारी दूसरी बहन ने भी बात की थी कि ये अल्लाह ताला के साथ राब्ता, इसको इसका असल तर्जुमा सलात का जो है ना, अरबिक में सलात कहते हैं। तो उसकी उर्दू में बनता है राब्ते की नमाज़। भला किसके साथ राब्ता? अपने खालिक के साथ, कायनात के खालिक के साथ हमारा डेली बेसिस पे 5 दफ़ा राब्ता होता है, और उसमें हम माँगते हैं अल्लाह ताला की हिदायत, और उनकी तारीफ़ भी करते हैं कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। तो ये जो पहली-पहली सूरा है अल-फ़ातिहा, जिसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं द की, और उर्दू में है चाबी। ये उस राब्ते की चाबी है। ये अगर आप हम जैसे कि मैथमेटिक्स की बात करते हैं, कुरान की जो मैथमेटिकल कोडिंग है 19 के ऊपर बेस्ड है जो, उसमें जो सबसे ज़्यादा हेवीली कोडेड है, वो है अल-फ़ातिहा 19 के ऊपर, कि उसके शुरू से लेकर आखिर तक उसमें इस कदर आप, अगर आप तसल्ली से वक़्त लगा के कभी अम, वो जो ये सॉरी, हेलो? जी, तो वो ज़मीमें में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक-एक लफ़्ज़, एक-एक आयत का कितना मैथमेटिकल
جو ہے نا پروف ہے، اور وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جس طرح ایک انویزیبل یا دیکھنے میں نظر نہیں آتا، لیکن جیسے کوئی ایک پورٹل کھل جاتا ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کی ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کی سول کا۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر ہماری سول جو ہے اس کو، یا ہماری روح جو ہے اس کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے۔ اور سوچیں کہ یہ ہماری سول کی، ہماری روح کی سب سے بڑی خوراک ہے۔ اگر ہم نے اپنی روح کی نشو و نما کرنی ہے تو ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے، اور یہی ابراہیم کی خواہش، کیونکہ ان کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے، ان کو اچھی طرح وہ جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے، تو ان کی اتنی خواہش ہے وہ اپنی اولاد کو ہی، ساروں کو ادھر لے آئے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں، کہ یہاں پہ پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی بھیجیں، تاکہ یہاں بہت سی کمیونٹی ڈیولپ ہو سکے، یا پھل پھول سکیں وہ لوگ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں، مکمل دعائیں۔ اسی طرح دیکھیں، یہ تمام نبیوں کی جو دعائیں ہیں، یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ ہم بھی ایسی دعا کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی ایسی دعا کرنی چاہیے جو قرآن میں ہے، نہ کہ کوئی بتاتا ہے کہ آپ 1000 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیں تو یہ کام ہو جائے گا، یعنی کہ ہم ٹوٹکے کریں، جبکہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو میرا یہ والا نبی یہ دعا مانگتا تھا۔ تو ہمارے لیے تو ایک پیور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مثالیں ہیں، ہمیں کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں، یا کسی سو کالڈ علماء کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ مکمل کتاب ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ اب کیا ہم کہیں گے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ پوری بات نہیں کر رہے یا سچ نہیں کہہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ تو لہٰذا وہ وہیں پہ انہوں نے یہ بھی دعائیں مانگی کہ یہاں پہ کوئی پھل سبزہ کچھ نہیں ہے تو یہ بھی عطا کریں ان کو، تاکہ لوگ یہاں رہنے کے قابل ہو سکیں آگے۔ اور دوسری مین چیز جو ہے کہ وہ شکر گزار ہوں۔ دیکھیں شکر گزاری جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے، فرمایا ہے قرآن میں کہ وہ شکر گزاری کو پسند کرتے ہیں۔ شکرانہ کیا ہے؟ صرف منہ سے نہیں ہوتا، آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے کھانا کھایا ہے، فرض کریں یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ ان کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے، وہ ہر اچھی چیز ان کی طرف سے آتی ہے، ہمارے کھانے، ہمارے کپڑے، ہمارے گھر۔ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیں تو کچھ بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو ہمارے ہاتھ میں۔ تو ہمیں ہر روز شکرانے کے بے انتہا مواقع ملتے ہیں کہ ہم شکرانہ ادا کریں۔ کھانا کھایا، منہ دھویا، اچھے کپڑے پہنے، گھر گھر کو دیکھ کے اللہ کا ہر روز شکر ادا کریں۔ نہائے، پانی میسر ہے، گرم پانی مل گیا سردیوں میں نہانے کو۔ میں کہتی ہوں کہ ہم سارا دن بھی شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا کم ہے۔ تو اگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاصیتوں کو نہیں پہچانتے یا ان کی نعمتوں کو پہچانتے نہیں، وہ تو ناشکر ہی رہیں گے۔ تو ناشکر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو صرف اور صرف اپنی پرابلمز ہی بیان کرتا رہتا ہے سارا دن، یا میرے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہے۔ چاہے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ناشکرا ہے، ہمیں اپنی نیچر کے اگینسٹ جا کے، اپنی خصلت کے خلاف جا کے ہمیں جو ہے نا یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم شکر ادا کریں، کیونکہ سب اچھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ اہمیت ہے شکر گزار ہونے کی، کیونکہ ہر ٹائم جب بھی آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کی جو روح ہے اس کی گروتھ ہوئے گی، وہ بڑھے گی، اور جتنی بڑی روح آپ کی ہو جائے گی، قیامت کے دن
उतनी अल्लाह ताला की कुर्बत का उसका चांस है। तो जो सोल बहुत अल्लाह ताला की नमाज़ें नहीं पढ़ी जिसने और राब्ते नहीं किए, रोज़े नहीं रखे, ज़कात नहीं दी, ये सारी चीज़ें जो सोल भी करती है, उसकी नशो-नुमा सोल की नहीं होगी। तो क़यामत के दिन वो सोल जो है, वो रूह जो है, वो अल्लाह ताला की कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उनकी एनर्जी इतनी इतनी अज़ीम है कि वो जल जैसे एक छोटा-सा मच्छर आ जाए किसी आग के पास, तो वो उसी वक़्त भस्म हो जाएगा। एक मैं मिसाल दे रही हूँ, तो उनका नूर इतना पावरफुल है कि सोल अगर डेवलप नहीं हो सकी, तो उसने खुद ही जहन्नम की तरफ भागना है, जो कि तारीक तरीन जगह उसको मिलेगी वहाँ पे। अम, आगे चलते हैं। वर्स नंबर 38, आवर लॉर्ड, you know whatever we conceal and whatever we declare. Nothing is hidden from God on earth, nor in the heavens. उर्दू तर्जमा है आयत नंबर 38 का। ऐ हमारे रब, आप जानते हैं जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं। जमीन पर कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं और ना ही आसमानों में। अब ये वो जारी है इब्राहिम की दुआ इस आयत में भी। तो वो पहला हिस्सा हमने वो पढ़ा, फिर ये आगे वो कह रहे हैं कि ऐ हमारे रब, आप जानते हैं जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला, तो हम यानी कि ये बात वो डिक्लेयर कर रहे हैं अल्लाह ताला को कि हमें मालूम है कि आप जानते हैं जो कुछ हम छुपाएँ और जो कुछ हम ज़ाहिर करते हैं। और ये भी डिक्लेयर वो कर रहे हैं अल्लाह ताला को कि ज़मीन पर कोई चीज़ अल्लाह से छुपी हुई नहीं, ना ही आसमानों में। ये उनके देखें, ये बातें एक मुत्तकी करता है। उनका तकवा या उनका कितना ईमान पक्का है कि वो ज़ाहिर है, चाहे अगर ये इब्राहिम ना भी कहें तो अल्लाह ताला जानते हैं कि इब्राहिम के दिल में ये बात है। मगर वो अपने ईमान का उनको बता रहे हैं कि देखिए, मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब कुछ जानते हैं। चाहे हम आपसे कहें या ना कहें, तो वो फिर भी दुआ माँग रहे हैं। दुआ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनकी ये जो है इबादत की एक शक्ल है। ये भी आपकी इबादतों में शामिल होती है, क्योंकि अगर जब आप दुआ करते हैं, तो आप अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं और आपको पता होता है कि मेरे सवालों का जवाब भी वहीं से आएगा, या मैं माँगूँ कुछ या मैं शुक्राना अदा करूँ। तो अगर कोई अल्लाह ताला को मानने वाला नहीं है, तो उसने तो दुआ भी नहीं माँगनी। तो ये भी आपकी इबादत की फ़ॉर्म है। ये तो लिहाज़ा उसमें आप अपने ईमान का भी अल्लाह ताला को, जैसे कहते हैं ना, अ, आप एलानिया कहते हैं, तो वो चाहते तो ना दुआ माँगते ऊँची, चाहते तो वो बस अपने अंदर ही खामोशी से उनको पता है कि ये, तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने कुरान में भी बताया है कि आप खामोशी से भी इबादत कर सकते हैं, आप अलानिया भी कर सकते हैं, आप छुप के भी कर सकते हैं, आप बज़ाहिर भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कुरान से पता चलती हैं कि अल्लाह ताला से आप कैसे-कैसे राब्ता कायम कर सकते हैं, कैसे-कैसे शुक्राने उनके अदा कर सकते हैं, चाहे खामोशी से करें, कि चाहे खुल के करें, मुँह से करें, ज़ुबान से करें, वो सब जानते हैं। वो आपके बहुत हमारे इतने करीब हैं कि हमें खुद अपनी शायद अंदर की अंदर तरीन की जो है ख़्यालात पता नहीं। वही बता रहे हैं कि ज़मीन पे कोई चीज़ अल्लाह से छुपी नहीं, ना ही आसमानों में। अब ये छोटी-सी बात लगती है आसमानों में, ज़मीन। हमारे लिए तो ज़मीन ही इतनी बड़ी है। मगर ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम में एक छोटी-सी चीज़ है, और फिर हमारी जो कहकशां है, जो हमारी गैलेक्सी है, जो कि और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ एक यूनिवर्स में है। एक तो कायनात
تو اتنی بڑی ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا بھی سوچیں نا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ان کائناتوں میں کی ہر چیز کو کوئی بڑی سے بڑی سائنس کیلکولیٹ کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر زمین ہو یا یہ 7 جہان ہو، اس کے اندر کی ہر چیز ان کو معلوم ہے، اور ہمارے خیالات تک وہ جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کیسی ہستی ہیں، پھر بھی لوگ اس ہستی کو چھوڑ کے دوسری انسانی جو ایک م، اتنی سی ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، اور ان کو انسان اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ جیسے وہ برابر ہوں۔ ایک تمام کائنات کا، کائناتوں کا بنانے والا، ہمیں ڈیزائن کرنے والا، زمین کی ہر چیز بنانے والا، اور ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جس کو جو خود اپنی موت اور زندگی کا پہ اس کا اختیار نہیں، ہم کیسے اس کو شریک بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ ہماری جرت کیسے ہوتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا گروس بلاسفمی، یعنی کہ بہت بڑی توہین ہے رب العالمین کی، جب ہم کبھی محمد کو یا عیسیٰ کو جو ہے نا ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو اپنی نمازوں میں لے آتے ہیں، ان کے نام اپنے کلمے میں لے آئے، یا درود پڑھ رہے ہیں ان پہ، اور جیسے کہ ہماری تخلیق میں ان کا کوئی رول ہے، وہ ہمیں جانتے تک نہیں۔ ان کا کام، وہ ایک انسان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج جوں کا توں ڈلیور کیا لوگوں میں بھی، اور کتاب کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا فرشتے کی مدد سے وہ انہوں نے لکھا اپنے ہاتھ سے، پروفٹ محمد نے۔ مگر آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں زیادہ ان کے نام کے کانفرنسز ہو رہی ہیں، حالانکہ جو میسج ہے، جو ان کا میسج ہے قرآن میں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ان کا واحد کام یہی تھا کہ مین چیز یہ ہے کہ یہ کتاب اس دنیا تک پہنچ جائے، اور پھر اس کتاب میں سے لوگ وہ جو میسج ہے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بند کر دیا۔ اگر ہم پرافٹ محمد کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہم وہ کریں جو انہوں نے کیا، جو رستہ ان کا تھا وہ تھا قرآن۔ ان کے پاس کوئی اپنا نالج تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نالج کے ساتھ ایک انسان کا نالج آپ سوچیں کہیں زیادہ ہو سکتا ہے جو وہ پھر حدیثوں میں آ گیا اور سنت کی کتابوں میں آ گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ بار 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 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ یہ مکمل کتاب ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ اب نہ کوئی چیز کی کمی رہ گئی، نہ ہی کوئی ایسی تفصیل رہ گئی جس کا ہماری بقا کے ساتھ کوئی تعلق ہو، یا نجات سے یا بخشش کے لیے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کس طریقے سے شرک کر رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، ورس 39۔ Praise be to God for granting me, despite my old age, Ishmael and Isaac. My Lord answers the prayers۔ اردو میں ہے 39۔ تعریف ہو اللہ کی جس نے مجھے عطا کیے میرے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق۔ میرا رب دعاؤں کا جواب دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں ابراہیم، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وین گارڈ تھا، یعنی کہ عالم بردار، جو ایک لیڈر تھا اسلام میں، اور جو کبھی بھی جس نے شرک نہیں کیا یا بت پرستی کی ہو، وہ یہ دعا مانگ رہا ہے، تعریف ہو اللہ کی۔ ظاہر ہے پرافٹ محمد بھی وہی دعا مانگتے تھے، ہم وہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ہماری دعاؤں میں ہم اوروں کی تعریف کیوں آ جاتی ہے؟ یعنی کوئی لوگ بلائیں گے مولا علی، استغفر اللہ، یہ بلاسفمی ہے۔ کوئی کہیں گے کہ اللہ کا محبوب محمد، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا محبوب محمد ہے میرا، کہیں نہیں کہا۔
اور ایسی عجیب طریقے سے کہتے ہیں کہ استغفر اللہ. تو سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، ساری ہر اچھائی کا جو ہے نا کریڈٹ وہ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے. ہر کسی کی زندگی موت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، صحت تندرستی بھی ان کے ہاتھ میں ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو شفا دینے والے ہیں. بے شک ہم دوائیاں استعمال کرتے رہیں، لیکن اگر نہیں ملنی کسی کو شفا، تو ایسی بیماریاں ہیں جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. جس کو زندگی موت ہر چیز پہ جن کو جو قادر ہے. پروفٹ تو خود قرآن میں لکھا ہے انہوں نے کہ میں تو جو ہے اپنی موت کا نہیں مجھے پتا، یا مجھے کچھ فیوچر کا علم ہوتا تو میں بہت پیسے، میرے پاس مال و دولت ہوتے، ان کو فیوچر کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ کسی کو فیوچر کا معلوم نہیں، انلیس اگر میں خود وہ انفارمیشن جتنی ضرورت ہے اس نبی یا رسول کو دوں. تو لوگ آگے سے اتنی باتیں فیوچر کی کرتی ہیں، یہ نشانیاں ہیں، وہ پرافٹ نے کہا یوں ہوگا تو یوں ہوگا، یوں ہوگا. جو قرآن میں ہے وہ تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. جو قرآن میں فیوچر کی یا مستقبل کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جن کو پروفیسیز کہا جاتا ہے، وہ بہت لمیٹڈ ہے. اور وہی ہمیں پتا ہے، وہی نبیوں کو پتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہاں پھر وہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ معجزاتی بچے تھے. ابراہیم کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اور انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سبمشن، ان کے فرما برداری کے اس میں ان کو یہ فرشتے بھیج کے یہ خبر دی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ایک امتحان میں ان کو کامیابی ہوئی. آ، انہوں نے اپنا ثابت کر دیا کہ میں کس قدر فرما بردار ہوں اپنے رب کا. تو انہوں نے ان کو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا اس کو جیسے کہتے ہیں اس کی ایک ظاہر ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اولاد کی. تو وہ چاہے وہ بڑھاپے میں بھی تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی اور وہ خود بھی بہت بوڑھے ہو گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری بھیجی فرشتوں کے ذریعے کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا. اب آپ سوچیں وہ ایک ذاتی طور پہ یہ بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ کے نے بہت سے، خالی عیسیٰ جو ہے وہی معجزاتی، ان کی پیدائش نہیں ہوئی، یہ بھی معجزہ ہے، اور وہ یحییٰ کے بھی معجزہ تھا. اور اس طرح کے آپ کو معجزے اللہ تعالیٰ نے بہت بتائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور پھر وہ ان کو یقین ہے میرا رب دعاؤں کا جواب دیتا ہے. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں یقین کے ساتھ مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. ہمارا یقین زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے الفاظ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کا یقین جانتے ہیں. الفاظ ہم کچھ بھی کہتے رہیں، دعا مانگ لی، کیا ہم پورے یقین سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ اس وقت سن رہے ہیں اور جواب دیں گے، وہ جیسا بھی ہوگا وہ پتہ چل جائے گا سونر، جلدی یا بعد میں اس کی سب وجوہات پتہ چل جائیں گی کہ اگر لیٹ ہوا ہے تو کیوں ہے، اگر نہیں ہوا تو کیوں ہے. سب جواب ضرور آتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. ماشاء اللہ. ورس نمبر 40، اس کا سب ٹائٹل ہے The Contact Prayers Gift from God. My Lord, make me one who consistently observes the contact prayers, Salat, and also my children. Our Lord, please answer my prayer. اردو میں ترجمہ ہے، نماز اللہ کا دیا ہوا تحفہ. اے میرے رب، مجھے ایسا بنا دے جو پابندی سے نماز قائم کرے، اور میرے بچوں کو بھی. اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرمائے. تو یہ پھر سے کیا لوگ جاتے ہیں حج کرنے، دنیا بھر کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ اور وہ. اس نبی کی دعا دیکھیں جو یہاں تو بظاہر اس وقت تو وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا اپنے لیے،
وہ اپنی اولاد کی نماز کی پابندی کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی امت کے لیے پھل فروٹ مانگ رہے ہیں، وہ اور لوگوں کی دعا کر رہا ہے کہ وہ بھی اسلام میں آئیں اور یہاں پہ آبادی بڑھ جائے، فرما برداروں کی، اللہ کے فرما برداروں کی۔ تو اتنا سیلف لیس انسان، جس کی کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا۔ ایک واحد نبی ہیں ابراہیم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا beloved فرینڈ ہے، وہ میرا محبوب دوست ہے، یہ کسی اور نبی کے متعلق نہیں کہا۔ تو آگے چلتے ہیں 41۔ My Lord, forgive me and my parents and the believers on the day when the reckoning takes place۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین اور مومنین کو بخش دیں اس دن جب حساب ہوگا۔ تو ایک یہ ساری دعا کنٹینیوسلی ایک دعا چل رہی ہے ابراہیم کی، اور لفظ بہ لفظ اللہ تعالیٰ میں وہ دعا بتا رہے ہیں۔ یہ دعائیں ہمیں اسی لیے، میں پھر سے کہوں گی، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسی دعا ہم مانگا کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی مثال بنا دیا اس دعا کو۔ Um, one more۔ نہ کہ ہم وہ دعائیں مانگیں کہ ام، کسی چیز کو لاکھ دفعہ پڑھ لیں، یا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے بے انتہا، ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دوسری ایک اور آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دو ہو تو میں تیسرا ہوں، اگر تم ایک ہو تو دو دوسرا میں ہوں، دو ہو تو تیسرا میں ہوں، اینڈ سو آن۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر جگہ ایک ہی ٹائم پہ وہ موجود ہے، جس کو انگلش میں اومنی پریزنٹ کہتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہر جگہ ایک ہی وقت میں وہ موجود ہے، وہ کبھی ہم سے دور ہے ہی نہیں۔ ہمیں کس سفارش یا بیچ والے کی ضرورت پڑتی ہے؟ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کے پاس دعائیں منگوانے جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں۔ کمال ہو گیا، ہمیں اتنا بھی نہیں پتا اپنے رب کی خاصیتوں کا، تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے مسلمان یا فرما بردار یا ہم مسلم کہتے ہیں؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنا، ڈیلی 5 دفعہ، وہ بھی نہیں پتہ لگتا لوگوں کو کہ ہم رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی بھی باتیں جانتے ہیں اور باہر کی بھی، تو پھر بھی کیا ہمیں تیسرے شخص کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی سفارش اللہ تعالیٰ نے قائم نہیں، کوئی آپ کے انٹرمیڈیری یعنی کہ بیچ والا بھی کوئی نہیں ہوگا، نہ ہے، نہ اب ہے، نہ بعد میں ہوگا۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی دعا کھل کے مانگ سکتے ہیں، ہر وقت مانگ سکتے ہیں۔ باتیں کریں اللہ تعالیٰ سے، جتنی مرضی باتیں کریں، وہ سن رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ، وہ اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ، ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اس قدر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ تو افسوس کہ انسان جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے سہارے اللہ کے علاوہ، جبکہ وہ واحد سہارا ہے۔ تو یہ سوری، یہ میں نے 41 پڑھ لی۔ My Lord, forgive me and my parents and the believers on the day when the reckoning takes place۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین اور مومنین کو بخش دیں اس دن جب حساب ہوگا۔ تو یہاں بھی ابراہیم اپنی امت کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور اس دن جب قیامت کے دن ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت مشکل دن ہوگا، وہ اس کی پوری جو ہے نا
ڈسکرپشن بار 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 قرآن میں دی گئی ہے، اور اس کے کئی نام اللہ تعالیٰ نے اس کے بنائے ہیں کہ یوم حساب، اور جو ہے قیامت کا دن، اور ڈے آف ججمنٹ یعنی جس دن فیصلہ ہوئے گا، بہت سے اس کے نام ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی اس دن، تو وہ مومنین کے لیے کی بخشش کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں ہم۔ جو ہے دیکھیں یہاں یہ ساری دعائیں امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، مثال ہیں کہ جب بھی ہم دعا مانگیں، مختلف لوگوں نے، مختلف نبیوں نے مختلف دعائیں کی، تو ضرور ہم قرآن پڑھیں اور دیکھیں یہ دعائیں کون سی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن میں لکھ دیا۔ Verse 42, Do not ever think that God is unaware of what the transgressors are doing. Sorry. He only respites them until a day where the eyes stare in horror. اب یہاں پہ دعا جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خود بات کر رہے ہیں۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو کچھ فاسق کر رہے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں دہشت سے جم جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم انسانوں سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ اب دیکھیں نا، تو ابراہیم نے جو دعائیں مانگی ہیں پیچھے، اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، جو باہر ہے جو اندر ہے۔ تو جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، جو فاسق ہیں، جو ایمان نہیں لاتے اور جو ہر برے کام میں آگے آگے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسی وقت ختم کر دے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فیوچر جانتے ہیں کہ کون سی روح جو ہے وہ اس کو کچھ وقت ملا تو وہ ایمان لے آئے گی۔ یہی پورا جو ہمارا ٹیسٹ ہے یہی ہے اس دنیا میں۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر دیکھیں فرعون کو بھی ایک وقت دیا اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں نے کس قدر ظلم وہ کر رہے تھے بنی اسرائیل پہ کہ ان کے بیٹے تک مار رہے تھے اور بیٹیاں چھوڑ رہے تھے، اور صدیوں کے انہوں نے غلام بنائے ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے۔ آج بھی اس طرح کے فرعون نظر آئیں گے کئی ملکوں میں بیٹھے ہوئے، جو اپنے لوگوں کی بھلائی نہیں سوچتے، صرف لالچی ہیں اور اپنی دولت بڑھا رہے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ تو وہ جتنی دیر ان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس مہلت میں ان کو یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اپنے گناہوں میں آگے ہی آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ کے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے کام ان کی آنکھوں میں سجا دیتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کو پسند کرنے لگتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، دیکھو میری کتنی دولت کٹھی ہو گئی ہے، دیکھو سارے لوگ میرا کتنا لحاظ کرتے ہیں اور ادب کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں میرے سے۔ وہ اس پاور کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کے لیے انہیں دی، وہ اس کو کس طرح ابیوز کرتے ہیں، کس طرح اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں، وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں دہشت سے جم جائیں گی۔ سوچیں ان لوگوں کو جب ایک ہی جھٹکا پڑے گا، جو اپنے ہی زوم میں اڑتے چلے جا رہے ہیں، ان ان کو کیا محسوس ہوگا؟ بالکل اللہ تعالیٰ نے وہ پکچر ہمارے آگے کھینچ دیا ہے کہ پھٹ جائیں گی ان کی آنکھیں اور جم جائیں گی، وہ پلک جھپکنے جوگے بھی نہیں ہوں گے، اس قدر دہشت زدہ وہ ہو جائیں گے۔ یہ کافی خوفناک بات ہے یہ، کیونکہ
جو ایمان لاتا ہے وہ اس دن کی تیاری میں ہوتا ہے، ہر روز وہ سوچتے ہیں موت کا کئی دفعہ، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری کس حالت میں ہماری جو ہے نا موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی موت عطا فرمائے، ہم نیکی کی حالت میں ہوں جب ہم اس دنیا سے جائیں۔ یہ لوگ تو پھر اپنے اسی زوم میں برے کام کرتے ہوئے ان کی جان جائے گی، اور پھر آنکھیں فوراً ان کی آنکھ کھلے گی جب یہ ایک اور جگہ ہوں گے، اور دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور جم جائیں گی۔ ورس 43 یہ آخری ورس ہے۔ As they rush out of graves, their faces will be looking upward. Their eyes will not even blink, and their minds will be horrified. اردو ترجمہ ہے 43 کا، جب وہ قبروں سے تیزی سے نکلیں گے تو ان کے چہرے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی نہیں جھپکیں گی، اور ان کے ذہن دہشت زدہ ہوں گے۔ یہ دیکھیں وہ ایک دم سے جب نکلیں گے، یہ وہ اس دن کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈے آف ریزریکشن بھی کہا ہے، یعنی کہ دوبارہ زندگی والا دن۔ جتنے بھی مر چکے ہیں پوری جب سے کائنات بنی ہے یا زمین وجود میں آئی ہے اور انسان آئے ہیں، اس دن وہ ایسے نکلیں گے تیزی سے، کیونکہ وہ جیسے ہی وہ ایونٹ شروع ہوئے گا، وہ آواز جو آئے گی، جو سور پھونکا جائے گا، وہ ایک دم سے قبروں سے وہ جس شیپ میں بھی نکلیں گے، ظاہر ہے وہ شیپ نہیں ہوگی جو ہماری باڈی کی اب ہے، مگر وہ ایک ڈفرینٹ شیپ میں سول کی ہوگی، جس میں سے وہ ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈی دل نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں قرآن میں۔ تو وہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں بھی نہیں جھپکیں گی، وہ بالکل ایسے ششدر، بلکہ دہشت زدہ، ششدر سے آگے کی چیز ہے، دہشت زدگی میں آنکھیں ایسے کھل جائیں۔ ششدر تو بعض دفعہ بندہ نا آ میں آ جاتا ہے، کوئی بہت خوبصورت چیز دیکھ کے بھی ششدر رہ جاتا ہے، مگر یہاں دہشت سے، خوف بے انتہا، کیونکہ ان کو اپنے اعمال پتہ ہوں گے، اسی ٹائم پتہ ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا اس دنیا میں، اور ان کے ذہن دہشت زدہ ہوں گے خوف سے، جو ہے نا ان کی سوچیں کیا حالت ہوگی۔ تو ماشاءاللہ یہاں میری قرآن کی اسٹڈی آج کی ختم ہوتی ہے۔ اگر کسی اور بہن بھائی کے پاس کچھ کوشچن ہے یا وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیں تو پلیز گو ہے۔ ماشاء اللہ، MashaAllah. Praise God. پریز گاڈ، الحمد للہ۔ Praise God. MashaAllah. MashaAllah. Praise God. Beautiful sister. ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت انداز میں آیات میں اس دن ڈے آف ریزریکشن، ڈے آف ججمنٹ، کیسے لوگ نکلیں گے اور کیا کیا کچھ ہوگا تھرو آؤٹ دا قرآن، اگر ان تمام ورسز کو اکٹھا کیا جائے تو وہ جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پورا ایک پکچر ہمیں بتائی ہے، وہ ایک نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہے کہ کیسے ایونٹ شروع ہوگا اور کیسے جو ہے حساب کتاب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اور فرشتے کس طرح آئیں گے، اور کیسے یہ زمین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور جہاں یہ سب کچھ ٹکرا کے آپس میں ختم ہو جائیں گے، اور اس زمین کے جگہ ایک نئی زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سبسٹیچیوٹ کریں گے، اس کو بدلیں گے، کیونکہ یہ زمین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے، ان کی جو موجودگی ہوگی اس کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن جو دوسری اس کی جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئیں گے، بنائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو پریزنس ہے، اللہ تعالیٰ کی جو موجودگی ہے، ان کی جو انرجی ہے، طاقت ہے، وہ اس کو برداشت کرنے والی ہوگی، اور اسی پر جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے انسانوں کا، وہ اس دن باقاعدہ یہاں پر
پھر وہ اس زمین کے اوپر پھر وہ سارا جو عدالت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لگے گی، اور سب کا حساب کتاب بڑی ہی انصاف کے ساتھ، پرفیکٹ انصاف جس کو کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ یہ سارا نقشہ ہے، یہ جب آتا ہے، جیسے ابھی آپ سسٹر پڑھ رہی تھیں، تو وہ یہ ساری آیات جو ہے نا، وہ ایسے تھا جیسے ایک نقشہ سا گھوم رہا تھا میری آنکھوں کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت انداز میں وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کو باقاعدہ بیٹھے ہوئے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ساری ایک تصویر گھومنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے دماغ میں۔ وہ چیزیں اتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے، یہی التجا ہے کہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شمار فرمائیں جو ان کے پسندیدہ ہوں گے، اور جو ان کی محبت میں اور ان کی قربت میں جانے کے لائق ہوں گے، ان میں ہمیں داخلہ عطا فرمائیں، شمار فرمائیں، اور ان سے بچائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جو اس دن دہشت سے ان کی آنکھیں اوپر دیکھ رہی ہوں گی اور جم جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا داخل ہونے سے ہمیں پروٹیکٹ فرمائیں، کیونکہ ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ تو ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس دنیا کی جو چاہے طاقت حاصل کریں، دولت حاصل کریں، کچھ بھی چیز آپ کے پاس آ جائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو چیز کی اہمیت ہے وہ اس دن کے لیے ہوگی، اس دن کی جو وہ دن ہوگا جو پھر کبھی ختم بھی نہ ہوگا، جو فار ایور کے لیے جہاں زندگی ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ یہ جو علی آپ کو اگزامپل دے رہے تھے کہ قیامت کے دن لوگ دوزخ کی طرف بھاگیں گے، تو اس کی ایک شاید آپ نے بھی وہ منظر دیکھے ہوں، ایک بہت بڑی اونچی عمارت کو آگ لگی ہوئی تھی، تو بہت اونچائی سے اس میں ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ لوگوں نے کھڑکیوں سے چھلانگ لگائی، ان کو پتہ تھا نیچے اتنی اونچائی سے گریں گے، مر جائیں گے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو دھکیلا، وہاں سے کودنے پر مجبور کیا؟ مطلب آپ کہیں بھی اونچی عمارت میں آپ جا کے جب قریب جا کے دیکھتے ہیں، اور ایسی ایسی عمارتیں ہیں مطلب 100 یا 150 اس کی سٹوریز ہائی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اندر اوپر انہوں نے ایک ایسا بنایا ہوتا ہے کہ شیشہ ہوتا ہے، جیسے شکاگو میں ہے، وہ شیشہ آگے کی طرف جھکتا ہے، آپ پورا نیچے سے دیکھتے ہو، اوپر خوف آتا ہے انسان کو۔ وہ اندر آگ لگی ہوئی تھی، اور اتنی اس کی تپش کہ وہ انسان کو پش کر رہی تھی کہ یہاں پہ اس کا گزارا نہیں تھا، کہ اس نے اس کو پش کیا اور اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، اس کو وہ اگلے والا حصہ اس کو آسان لگا۔ تو اس دن جب رب العالمین جو فزیکلی طور پہ اس میٹیریل دنیا کی طرف آئیں گے، تو ہم تو سورج کو دیکھ نہیں سکتے بغیر کسی اس کے شیڈ کے، تو صرف جنہوں نے اپنی روح کو اس لیول تک گرو کر لیا ہوگا کہ گرو آپ اس کو ایک ایزی لیول میں سمجھ لیں کہ انسان ہے اور وہ ایک دم سے اسپیس میں چلا جائے تو اس کی باڈی پھٹ جائے گی، وہ اسپیس کو برداشت نہیں کر سکتی جو خلا ہے آسمان میں، تو اس کو ایک اسپیس شپ میں بیٹھ کے، اور اس کو ہر چیز کی ضرورت اس کی جو ہے آکسیجن وغیرہ، تبھی وہ اسپیس میں سروائیو کر سکتا ہے۔ تو ایک رفلی اب آئیڈیا لے لیں کہ وہ سول آپ کے چاروں طرف ایک احاطہ قائم کیے ہوئے ہے، تو وہ لائک ایک اور ہی آپ کریچر بن جاتے ہو، تو وہ کریچر جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی جو روشنی کو سے اس کو وہ کیونکہ وہ اس نے روشنی کی سے اس کو توانائی ملی تھی، تو وہ اس کو برداشت کر سکے گا، لیکن جو اپنی روح کو گرو نہیں کر پائے ہوں گے تو وہ بھاگیں گے اس وہاں سے، جس لائک وہ عمارت میں جو آگ لگی لوگ نے چھلانگ لگائی، وہ دوزخ کی طرف بھاگیں گے، اس وقت ان کو وہ چیز لیس بادر کرے گی۔ تو وہ یہ تھوڑا سا رفلی سا ایک کانسیپٹ ہے جو میں یہاں پہ ماشاءاللہ کھینچنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آیت نمبر 37 میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ جو ابراہیم دعا مانگتے ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی ایک مثال لے لیں، ایک بہت بڑا ایک پروف لے لیں، ایک میریکل لے لیں کہ ایک وہ ریگستانی زمین ہے،
اور اس کے اوپر جب ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے، آپ کبھی بھی وہاں جائیں تو آپ کو ہر طرح، جیسے آپ نے ماشاء اللہ کہا کہ ہر طرح کا پھل وہاں ملتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ایک انسان کو ملتی ہے کہ کیسے یہ سب کیسے ہوا. اور وہ قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، جو کہ ابراہیم نے بہت پہلے دعا مانگی تھی. اور وہاں پہ جو آب زمزم نکلتا ہے وہ، اس پہ بھی دنیا شوق میں ہے کہ آپ کہیں بھی جب بورنگ کرتے ہیں پاکستان وغیرہ میں، تو آپ کو ایک عرصے کے بعد یا تو بہت گہرا جانا پڑتا ہے یا کچھ اور سلسلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پانی کا لیول نیچے ہوتا چلا جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ اتنے سالوں میں وہاں اتنے گیلنز، پتہ نہیں کتنے ملینز گیلن روز پانی نکالتے ہیں. اور وہ ایک ریگستانی زمین ہے جہاں پہ آئل ہے، وہاں اس آئل والی زمین کے اندر سے وہ پانی نکلتا ہے. اور کبھی آپ اس پانی کو پی کے دیکھیں تو نارملی جو بورنگ کا پانی ہوتا ہے وہ بہت کھارا ہوتا ہے، لیکن وہاں کا پانی جو ہے وہ آپ پی سکتے ہیں، اس سے آپ نہا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. امیجن کریں، یہ بہت بڑے پروف ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ایک غیر مسلم بھی اس کو دیکھے تو اس کے لیے بھی یہ چونکا دینے والی بات ہو. اور ہم جنرلی ٹریڈیشنل مسلم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے، لیکن ہم خود میریکل آف 19 پہ غور نہیں کرتے. ان پہ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے میریکل آف 19 دیا. اور تیسری بات انشاءاللہ یہ کہ یہ جو محبوب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے یوز کیا، اور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. تو یہ دو بہت بڑی لیولز ہیں ایک دو پیغمبروں کو، نبیوں کے. امیجن کریں اگر یہ بات اللہ تعالیٰ پرافٹ محمد کے لیے یوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرافٹ محمد کو اپنا بلوڈ فرینڈ بنایا، یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد آئی میڈ یو فار مائی سیلف، کہ تم کو میں نے اپنے لیے بنایا. آپ آئیڈل ورشپ کا وہ لیول دیکھتے کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں وہ بچہ بن جاتے اس کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. لوگ تو ان کو اس لیول تک لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے لیے یوز کیا اس سے ہٹا کے آپ نے کسی اور کو وہ لقب دے دیا. جسٹ امیجن کہ تھوڑا سا، مطلب یہ باتیں انسان کو بعض غصے میں ڈالتی ہیں، لیکن تھوڑا سا بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے قرآن پڑھ کے دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ بلوڈ فرینڈ کا لفظ، جو مقام ہے، جو لقب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے اور آپ نے کس کو کس سے دے دیا. یہ ہماری اندر کی جو فطرت ہوتی ہے نا، اس کو ایکسپوز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں کے شرک کو ان کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، پھر بھی وہ اس پہ اگر واپس نہ پلٹیں اور ہٹ درمی سے ایگو پہ چلتے ہوئے اپنی انا کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ. یہ تو ہمیں ہمارے باپ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ وہ بلاوڈ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے. جو ورڈ اکثر یوز کرتے ہیں لوگ درسوں میں، اور جو مسجد میں جو ہوتا ہے فرائیڈے کے دن سرمن میں، خطبے میں یوز کرتے ہیں، بے تحاشا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، اور پھر بھی اگر وہ نہیں سمجھے تو پھر جو قیامت کے دن ہونا ہے وہ پھر واضح ہو جائے گا. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. جی ماشاءاللہ، یہ بالکل. لیکن اس کے باوجود چاہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا کمپلیٹ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو معجزے بھی دیا. اب دیکھیں، بظاہر قرآن کے علاوہ پروفٹ محمد کا اور کوئی معجزہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر، کئیوں کو معجزے دیے، کئیوں کو لقب دیے، کوئی کیا کہا کیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے میرے کسی نبی میں فرق نہیں رکھنا. ہم نے نہیں درجہ بندی کرنی کہ فلاں زیادہ وہ اہم تھا یا وہ زیادہ پاک باز تھا، رائچس تھا، یا دوسرا کام ہے. یہ بھی ایک بت پرستی یا شرک کی ایک شکل ہے، کیونکہ جب ہم مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس انسان کو ویلیو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہر سول کی کیا ویلیو ہے اوپر، یہاں تو چلے انہوں نے لقب دے دیے، ہمیں ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ ان کے ادھر کیا ویلیو ہوگی. یہ ہم جانتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹیڈ وکٹری دی ہے، اور ان کے آگے اور پیچھے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اپنا مشن پورا کرتے ہیں. بہت بھاری مشن ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر ہم نے ان کو درجے نہیں دینے. درجہ تو کائنات بنانے والا خود ہی ان کو دے چکا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی بقا کی دعائیں مانگیں، ہم اپنی آخرت کی دعائیں مانگیں. وہ تو بخشائے، وہ تو ان کو موت بھی نہیں آئی، وہ تو جنت میں بیٹھے ہیں آلریڈی. ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم وسیلہ ان کو بنا رہے ہیں، بلکہ ان سے اور بھی زمین سے ہی وسیلے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے کوئی علماء، پھر کوئی قاضی، کوئی پتہ نہیں مفتی، اور کوئی کیا، اور وہ ایسے ایسے منافقین آپ کو نظر آئیں گے جو غلط باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں. قرآن کے اندر ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. مذہب کے اوپر مذہب، مذہب کے اوپر مذہب، ہر فرقے کے اپنی انوویشنز. تو بہت کلیئر ہے قرآن، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، کوئی ابہام نہیں ہے اس میں. تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، سوائے یہی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان میں قرآن کو پڑھیں، اور صرف قرآن کو، اور اس کو اپہولڈ کریں. سنت اور حدیث کا کچھ تعلق نہیں ہے قرآن سے. وہ ہسٹری بنائی ہے لوگوں نے، 250 سال کے بعد پہلی حدیث لکھی گئی، اور وہ سنی سنائی کہانیوں پہ، گیس ورک جو بھی ہے، ایک مثالے دار چیزیں تیار کی گئی لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے. اس نے لوگوں کو جو ہے پروفٹ کی، جو ہے نا، ان کا خیال ہے کہ ہم نے ہر صورت میں یہ کرنا ہے کیونکہ پروفٹ کرتے تھے. جو پروفٹ کرتے تھے وہ صرف قرآن میں ہے مذہب کے لیے. جو ان کی پرسنل چیزیں تھیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ کون سا کھانا پسند کرتے تھے، کس طرح کا لباس پہنتے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایسا لباس پہنو، ایسی داڑھی رکھو، ٹخنے سے اوپر شلوار کر دو؟ ہر ملک اور ہر جگہ کا اپنا ہی رواج ہوتا ہے کپڑوں کا. اور اس ٹائم کے یہودی بھی داڑھی رکھتے تھے، ویسے ہی عیسائی بھی، اور بالکل جو بت پرست ہیں وہ بھی. تو یہ سنت پوری کرو تو ثواب ہو جائے گا. ثواب وہی ہے جو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا، بس. ماشاء اللہ.